बोले खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। बोला समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा। बोला नहीं मैं खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। ये लोगों, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान बोला कि मौलवी साहब सबको खिलाता अल्लाह ही सही है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाए? बोले क्या नहीं खाबोती? बोला नहीं मान गए, हम अगर हड़ताल कर दे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा खिलाएगा तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे खिलाएगा। घर आया, घर में हड़ताल कर दिया, खाना बंद। माँ से बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊं। बोले क्या नहीं खाओ? बोला नहीं खाऊं। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। अब एक टाइम दो टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गए। बेटा थी खाना खा ले, कमजोर है जाओ बेटा। बोला माँ हम खाना नहीं खाएंगे। रात गुजर गई, खाना नहीं खाया। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया है। वो बेहतरीन पुलाव बनाई, खीर बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल लेके चले गई। और मेरे लाल खे ले बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। देखिए मोक अल्लाह करने खिला। माँ वहीं जंगल में खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। ये नौजवान खाने के पास सोचा कि यहाँ रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगा। जंगल के दूसरे कोने में चला गया, खाना यहीं छोड़ दिया। कुछ डाकू लोग डाका डालने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 10-12 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, खुशबू आ रही है खाने से। एक डाकू हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाबो, हुआ सको कहारो साजिश है, हम साग मरवात नहीं, खाना धैना है जहर है। ती ढूंढ जंगलों कोई ना कोई छे। तो ढूंढा गया तो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि खाना क्या रखिया रे? बोला मी। बोले खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। बोला समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा। बोला नहीं मैं खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। अल्लाह रज़ाक ना है, रोजी देने वाला है ना। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कही कि ओ मेरा अल्लाह है खिलाने वाला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लिया। क्या लिया भाई? लुआबे दहन। थूक लिए, गोश्त की हांडी में डाले, थोड़ा सा थूक लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी 15 आदमी बैठते जाओ, गोश्त निकल रहा है, सबके आगे जा रहा है, रोटियां पक रही है, सब खाता जा रहा है। कुर्बान जाओ, 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी 25 आदमी शिकम शेर होके खाते जा रहा है, फारिग होते जा रहा है। तमाम सहाबा खा लिए। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि अल्लाहु अकबर कबीरा, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो देखता क्या हूं कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बकरी का बच्चा जो गोश्त खाया था ना, हड्डियां जमा हो गई थी। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह ये जाबिर की बकरी का बच्चा है, इसे जिंदा कर दे। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा। हमारा रब हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए नौजवानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, बारगाह में कोई भी मेहमान आता, कोई भी जरूरतमंद आता, कोई भी हाजतमंद आता, वो खाली नहीं जाता। बोलो
خالی نہیں جاتا۔ یہاں تو عالم یہ ہے دروازے میں کرسی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھا مولوی صاحب وہ سو ساکل نے گھس سے اندر گھسا، اب بیٹا بولا بیٹا جا دروازہ جا، مولوی صاحب وہ یہ چندہ کروا دوں، پوچھ تو نہیں باغ کو یان کو جو بولے تھے وہ باغ ہے تو چلے گئے، بولا بات صحیح کی غلط ہے، آج تو ہم اپنے مہمان سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے، دین تو ہے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نماز پڑھتے ہو تو روزہ بھی رکھو، اللہ نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ دو، اللہ صاحب مال بنایا ہے تو آپ کے اوپر میں حج فرض ہے، حج بھی کرو، پڑوسی کا کیا کہتے ہیں کہ خیال کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی کے حقوق کو ادا کرو، بڑوں کا عزت و احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ مہمان کا اکرام کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی بہت تیزی کے ساتھ۔ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت مند آتا خالی ہاتھ، بھائی خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج ہم سائل کو ہو، مدرسے والے کو ہو، چندے والے کو ہو، بھوکے کے ہو، اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا، جو سائل آتا، مانگنے والا آتا، چندہ والا آتا، ضرورت مند آتا، اللہ کے رسول خدمت کر دیتے، لے جاؤ۔ اور جب نہیں ہوتا وہ وقت بھی ہے کہ پاس میں کچھ نہیں ہے، اب ضرورت مند آ گیا، یا رسول اللہ میری ضرورت پوری کی جائے، تو اللہ کے رسول حضرت بلال کو آواز دیتے، بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کہ بلال ادھر آؤ، اے بلال یہ میرے پاس آیا ہے، ضرورت لے کر آیا ہے، حاجت مند ہے، اے بلال میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے بلال کسی سے قرضہ لے لو، اس کی مدد کر دو، انتظام اللہ کروا دے گا، ہم اس کے قرضے کو ادا کر دیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کی چکر لگاتے کہ یہاں تک کہ کبھی یہودیوں سے قرضہ لے کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا۔ میرے بھائیوں ہم اس رسول کی امت ہیں، ہم اس پیغمبر کی امت ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند مل جائے، اللہ نے مال دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ اور ایک قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میرا اللہ کہتا ہے کہ میری قربت، میری محبت اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ چیز نہ قربان کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو ابھی کے زمانے میں مال سب کو پیارا ہے، مال پیارا ہے نا بھائی، ارے پیسہ پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میری قرب، میری محبت اس وقت مل جائے گی جب ان پیسوں کو، مالوں کو، سونے چاندی کو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے میرے راستے میں لٹاؤ، میرے راستے میں خرچ کرو، میری محبت پالو گے، میری محبت مل جائے گی۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے اور پھر میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ایک دن موت اللہ دے گا، پھر اپنے کٹ گھڑے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا، میرے لیے کیا لایا؟ کیا بولو گے؟ موبائل لائے۔ یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یوں ہی پیدا کیا، فالتو پیدا کیا؟ بھئی آخر کیا وجہ ہے؟
اللہ نے دنیا میں آپ کو ہم کو سب کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی. ارے کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، ہاں یا نہ بولیے نا. ارے کوئی وجہ ہوگی نا. اے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو بتا دے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے. تو اللہ کا قرآن جواب دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے بابو اے بوشے جا کھانا. الحمدللہ. دیکھیے آپ لوگ ہاں ضرورت میں جانے دیجیے، جا بھائی جانے دیجیے. ہاں جو ضرورت سے جا ہاں جو ضرورت سے جا رہے ہیں وہ چلے جائیں. اچھا اب کوئی جائے گا نہیں نا؟ ارے کوئی جائے گا نہیں لگلے؟ ہاں نہیں جائے گا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹا 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا مولوی صاحب بہت زور سے لگی آپ کو. بیٹا بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی تو بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا اب جا. بولا نہیں جاؤں. تو ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تو یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. کہاں ہے بھائی؟ جانے کا فضا کوئی بھی نہ بنائے بھائی. سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہے، کوئی بھی جانے کا فضا نہ بنائے. دیکھیں بھائی، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں میرے نوجوانوں، یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا. دیکھیں سونا تو ہر رات ہوتے ہیں الحمدللہ. آج کی رات اللہ کے رسول کی محبت میں جگنا ہے. شاید حشر کے میدان میں اللہ کو یہی بیٹھنا اگر پسند آ جائے، یہی جگنا اگر پسند آ جائے تو آخرت کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے نوجوانوں میرے بچوں یہاں پر ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی میرے بعد بھی جید علماء دین تشریف لائے ہیں، تمام علماء دین کے علماء کرام کے تقریر کو سن کر دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا پکا وعدہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے الحمدللہ. واہ واہ واہ. ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. کیا نام ہے؟ بکہ. اس کو بولتے بکہ، بولتا بھکا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو. حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے. اچھا وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی. ایک پتھر بھی ہے، ایک پتھر آیا جنت سے، جنتی پتھر. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. ارے دیکھیں گے وہ پتھر، دیکھیں گے. کون کون دیکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے. وہ پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. کی نام سے؟ حجر اسود. اس جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس پتھر کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے پتھر، اے حجر اسود کا پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے کا ارادہ کیے تو آپ نے فرمایا ہے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے ہیں، سنت ہے. چوم لیے تو وہ الحمدللہ، جو نہیں چوم پائے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نوجوانوں، تو اچھا طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اب بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے الحمدللہ، 1 گھنٹے کے اندر میں بات کو مکمل کرنی ہے، بہت سارا کام کرنا ہے. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. کہاں پہنچے؟
ارے بولو بھائی کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. کون پہنچے؟ بولو کون پہنچے؟ مکھیا جی. ارے مدینہ کون پہنچے؟ ارے بولو نا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اچھا مدینے میں جا کر ایک خالی زمین تھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. تو پتہ چلی یہ بات بتائی گئی کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے, باپ نہیں ہے, چچا ہے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ چچا کو بھی بلاؤ, بھتیجوں کو بھی بلاؤ. اب وہ دونوں بچے آئے, چچا بھی آیا. تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ یہ زمین تمہاری ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اس کو بیچو گے؟ کہا کہ یا حبیب اللہ, اے آمینہ کے لال, اس زمین کو آپ خرید کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس زمین کو خرید کر ہم اس جگہ اللہ کا گھر بنائیں. سبحان اللہ, بولے تو ماشاء اللہ. اے بابو اے ارے بھائی یہ بچہ کو بٹھائیے. الحمدللہ جانے دیجیے, راستہ دے دیجیے, جانے دو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس جگہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. ایک رقم طے ہوئی زمین کی. تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, اکیلا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو رقم طے ہوئی ہے اس کو میں اکیلے ادا کروں گا. ارے سبحان اللہ بولو. او قربان جائیے, وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی. میں ان کا نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بس ذرا سارا مجمع تیار ہو جائیے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جنت میں محل کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. محل بنائیں گے؟ ارے محل بنائیں گے. یہ میری بات نہیں ہے, میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان جھک سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. حضرت عثمان غنی راوی ہے. کون عثمان؟ جو داماد مصطفیٰ ہے. کون عثمان؟ جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا. کون عثمان؟ جو بہت بڑے سخی تھے. کون عثمان؟ اور قربان جاؤ جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کائنات نے دنیا میں دے دیا. کون عثمان؟ جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے. وہ حضرت عثمان غنی راوی ہے, فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں, علماء نے نقطہ نکالا کہ مان گئی مسجد ہے, مسجد آپ بنا دیے, چندہ دیے آپ نے 10,000 20,000 جو بھی ہوا, آپ سیمنٹ دیے, تو مسجد کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا. ارے بولو بھائی کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا. آپ نے اللہ کا گھر لیبر مستری سے بنوا دیا تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا بھائی. تو جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ سنیے, فرشتہ بنائے گا بھائی؟ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں. ملائکہ بنائے گا؟ نہیں. کون بنائے گا بھائی؟ وہاں تو یہی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہے, حور و غلمان ہے. تو میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ, اے میرے ملائکہ ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میری بندی گھر بنایا ہے, جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. او جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا, وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا, وہ حویلی کتنی خوبصورت ہوگی, وہ بلڈنگیں کتنی خوبصورت ہوگی. اس لیے غیر مسلمانوں آؤ دنیا میں, رہتی دنیا میں جنت میں گھر بنا لو انشاءاللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کھیت والا بنایا, اللہ نے پیسہ والا بنایا ہے, اللہ نے سونا والا بنایا ہے, اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ہے. تو آؤ انشاءاللہ رہتی دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو, اللہ تیرے لیے جنت میں عالیشان محل بنا دے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے, میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا آدمی چاہیے بھائی؟ اس کے لیے کتنی دعا کریں گے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اس میں دوہرا ثواب ملے گا. اگر یہی عمل ماں باپ کے نام پر کرو گے نا, اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد بلال قائم رہے گی, کھڑی رہے گی,
اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا تیرے لیے، اللہ حشر کے میدان میں چابی تیرے ہاتھوں میں دے گا۔ اے نوجوانوں، نہ جانے کتنے پیسے والے پیسے چھوڑ کر مر گئے، کروڑ پتی زمین چھوڑ کر مر گیا، یہ فیکٹری کا مالک فیکٹری چھوڑ کر مر گیا۔ قربان جاؤ، وہ مال بیکار ہے جس مال سے دین کا بھلا نہ ہو، دین کا کام نہ ہو، آخرت کا کام نہ ہو۔ اس لیے اس مجلس کے اندر میں ہے کوئی نوجوان پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ 5000 روپے دینے والا پہلا نوجوان، مجھے 5 آدمی چاہیے، انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی ماں کے چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا، آ جائیے ہم مصافحہ کر لیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیں پہلا نوجوان یہ تیار ہوا ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ باقی لکھا دو، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، فون پے ہے فون پے کر دو، خالی آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیے، یہاں لینے کے لیے بیٹھا ماشاءاللہ۔ اے دیکھیے اے دیکھیے انشاءاللہ یہ نوجوان نقد کر رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، آمین بولے دا۔ اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت میں کھلیان میں تجارت میں کاروبار میں بزنس میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما